अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जैसा कि ये हमारे सेशन का फॉर्मेट आप हजरात के इल्म में है, मुहर्रमुल हराम शरीफ की मुनासिबत से खुसूसन हम सैयदी इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के हयात तय्यबा और आपके फ़दाइल और मनाक़िब की, आपके एक्सेलेंसीज़ और आपकी लाइफ एंड बायोग्राफी के वेरियस एस्पेक्ट्स को हम जो है डिस्कस कर रहे थे, उस पर बात कर रहे थे। लेकिन फिर हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने फॉर्मेट की तरफ वापस आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह जो है पहले चंद मिनट का जो है तजवीद का सेशन होगा, जैसा कि आप हजरात के इल्म में है। उसके बाद फिर बिल इख्तिसार जो है फ़िक़्ह का सेशन होगा, फिर तफसीर और उसके बाद हदीस शरीफ। वैसे 3-4 चीज़ें जमा हो चुकी है, लेकिन ये है कि सब्जेक्ट्स के चेंज होने से थोड़ा सा मूड भी बहाल होता है और बिहम्दिल्लाह ताला ये होता है कि थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट पर सुनने से चीज़ें महफूज भी रहती है। इट विल लास्ट इन अवर मेमोराइजेशन इन अवर मेमोरी। एक ही सब्जेक्ट पर ज़्यादा तवील सुनेंगे उसके अपने बेनिफिट्स है, लेकिन ये होता है कि जो लर्निंग के चीज़ें होती है उसके सेशंस अगर मुख्तसर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ें हमारे ज़हन नशीन होती है। तो जैसा कि हम तजवीद के हवाले से इससे पहले भी अर्ज़ किए थे कि तजवीद में हम जो है सिफ़ातुल हुरूफ के ऊपर हम बात कर रहे थे कि बताए थे कि भाई सिफ़ातुल हुरूफ क्या है, और सिफ़ातुल हुरूफ के ताल्लुक से ये चीज़ बताए थे कि इसको जो है अरबी ज़ुबान में एक है मखरज और दूसरा है सिफ़त। तो सिफ़त जो है बुनियादी तौर पर जो है हर्फ के अदा करने की कैफियत को कहते हैं, और उसके फ़वाइद भी है कि लेटर जो है वो डिस्टिंक्ट हो जाता है सिफ़त की वजह से। जैसे कि अब अगर हम देखेंगे कि ता और सा है, अब आप देखेंगे तो जो है ये ता है और दूसरा हर्फ है ये जो है ता है। अब इनका मखरज एक है, ऑलमोस्ट हल्का सा स्लाइट फ़र्क है इनका आर्टिकुलेशन पॉइंट, लेकिन ये है कि इसकी सिफ़त अलग है। तो सिफ़त के एट्रीब्यूट्स के वाकिफ़ होने से ये फ़ायदा हो जाता है कि एट्रीब्यूट्स की वाकिफ़ियत से जो है हमको ये मालूम होता है कि कौन से हर्फ की क्या सिफ़त है। तो बुनियादी तौर पर एट्रीब्यूट्स जो है उसके 2 किस्में बयान किए हैं। एक है कंपल्सरी एट्रीब्यूट्स, सॉरी, और दूसरा है ऑर्डिनरी या ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स। बुनियादी तौर पे ऑर्डिनरी ही होती है। तो बुनियादी तौर पर 2 जो है किस्में बयान की हैं कि एक है कंपल्सरी एट्रीब्यूट्स और दूसरी चीज़ है ऑर्डिनरी एट्रीब्यूट्स। इसको जो है अरबी ज़ुबान में जो है सिफ़त लाज़िमा और सिफ़त गैर लाज़िमा इनके अस्मा बताए गए हैं कि लाज़मी सिफ़ात और जो है इसकी दूसरे इसके लिए बताया गया कि गैर लाज़मी सिफ़ात, जैसे सिफ़ात लाज़िमा एक है सिफ़ात लाज़िमा और दूसरी सिफ़त है सिफ़ात गैर लाज़िमा। ये एक किस्म है। दूसरी है इसको सिफ़ात आरदा भी बोलते हैं और सिफ़ात गैर लाज़िमा भी कहते हैं इसको। सिफ़ात गैर आरिदा या सिफ़ात आरिदा भी इसको कहते हैं। सिफ़ात आरिदा
कंपलसरी एट्रीब्यूट्स और दूसरी किस्म है ऑर्डिनरी एट्रीब्यूट्स। तो ये तजवीद का एक अहम मौजू है सिफात। फर्स्ट है एट्रीब्यूट्स, आर्टिकुलेशंस। हम कई बातें हम कंप्लीटली वो चैप्टर को हम कन्फाइन तो नहीं किए, लेकिन ये है कि अहम अहम कुछ बातों को हम बताए थे मखारिज में कि आर्टिकुलेशन पॉइंट्स जो है वो असल है, लेकिन बाज लेटर्स ऐसे हैं, बाज हरूफ ऐसे हैं जो एक ही मखरज से निकलते हैं, या मखरज तो अलग अलग है, आर्टिकुलेशन पॉइंट्स तो डिफरेंट है, लेकिन उनकी जो वॉइस है अगर हम सिफात को कंसिडर नहीं करें, मलहूज नहीं रखें, तो फिर वो उसकी जो है वो हर्फ की कैफियत या उसकी खुसूसियत या उसका नुमायापन, उसकी डिस्टिंक्ट जो कैफियत है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए जो है हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सिफात से वाकिफ रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो सिफात से वाकिफ होने के साथ साथ उसकी डेफिनेशन से वाकिफ हो। फिर ये है कि तीसरी चीज़, उस डेफिनेशन के साथ जो हरूफ उसके तहत आते हैं सिफातुल हरूफ में, जैसे महमूसा है, तो महमूसा में कौन से लेटर्स आते हैं, मजहूरा में कौन से लेटर्स आते हैं। फिर अब ये महमूसा और मजहूरा में ये दोनों अपोजिट्स है एक दूसरे के, तो वो जो लेटर्स आते हैं उन लेटर्स की कुरान मजीद में तिलावत करते वक्त उसको ऐसे ही अप्लाई करना चाहिए। यानी सीन को सीन पढ़ा जाएगा, फा को फा पढ़ा जाएगा, और उसके जो अपोजिट सिफात है, यानी महमूसा के जो जिद है अपोजिट से मजहूरा, तो वो मजहूरा के अंदर जहर की कैफियत पाई जाना चाहिए। तो मजहूरा और महमूसा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट से, तो ये तो सिफात लाजिमा। अब सिफात लाजिमा की फिर फरमाए कि दो किस्में हैं। सिफात लाजिमा की जो है फिर दो किस्में बयान की। एक है सिफात लाजिमा, लाजिमा लाजिमा मुतदादा, यानी वो सिफत जिसकी जिद आती है। सिफात लाजिमा मुतदादा, सॉरी, वो सिफत जिसकी जिद आती है। सिफात लाजिमा की दो किस्में, एक है सिफात लाजिमा मुतदादा, वो सिफत जिसकी जिद आती है, और एक वो सिफत है जिसकी जिद नहीं आती है। सिफात लाजिमा सेम है, सिफात लाजिमा सिर्फ ये है कॉपी नहीं होता है। दूसरी है कि सिफा लाजिमा गैर मुतदादा, गैर मुतदादा वो सिफत जिसकी जिद नहीं आती। तो सिफात लाजिमा की दो किस्में हैं, सिफात लाजिमा मुतदादा, सिफात लाजिमा गैर मुतदादा। यानी सिफात लाजिमा वो जिसकी एक वो जिसकी जो है सो अपोजिट्स आते हैं, एक वो जिसके अपोजिट्स नहीं आते। तो सिफात लाजिमा की ये दो किस्में बयान की। पहले तो है सिफत के खुद दो किस्में हैं इटसेल्फ, सिफात लाजिमा, सिफात गैर लाजिमा। फिर सिफात लाजिमा की इटसेल्फ दो किस्में हैं, एक है जैसे कंपलसरी एट्रीब्यूट्स,
ایک ہے compulsory attributes یا mandatory attributes. compulsory یہ اس کی اب اس کے پھر دو قسمیں بیان کیے. ایک ہے which has opposites اور سیکنڈ ہے which has no opposites. تو both are mandatory. دونوں بھی صفات لازمہ ہیں، لیکن ایک ہے متضادہ جس کے ضد آتی ہے، جس کے اپوزٹس آتی ہے، اور دوسرے ہے غیر متضادہ جس کے ضد نہیں آتی. تو یہ چیز ضروری ہے کہ ہم واقف ہونا چاہیے کہ صفات لازمہ میں کمپلسری ایٹریبیوٹس میں کون سے صفات ہے جس کی ضد آتی ہے، جس کے اپوزٹس پائے جاتے ہیں، اور وہ کون سے ایٹریبیوٹس ہے جس کے ضد نہیں پائے جاتے. لیکن اپلائی کرنے کے لیے تو دونوں لازمی ہیں، لازمہ بھی لازم ہے اور متضادہ بھی لازم ہے. کیونکہ اگر ہم لازمہ اور متضادہ جو دونوں جو صفتیں پائی جا رہی ہے، یہ دونوں کو امپلیمنٹ اور اپلائی کرنا ہے. لازمہ کو بھی میں متضادہ کو بھی اپلائی کرنا ہے اور غیر متضادہ which has no opposites. So صفات لازمہ basically صفات has two types of attributes in Arabic letters, Arabic alphabets. So there are two types of alphabets, two types of attributes. First is compulsory attributes and second is the ordinary attributes. And first, the compulsory attributes there are two types of compulsory attributes. One which has opposites and second one which has no opposites. So basically we have to follow in Sifat Lazima which has opposites and which has no opposites. We have to apply while reading Quran Majid, whether you are reading by looking Quran, whether you are reading by heart, by memorization. تو صفات کے دو قسمیں ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے صفات جو ہے سو اس کی دو قسمیں، ایک ہے لازمہ مینڈیٹری اینڈ کمپلسری ایٹریبیوٹس، سیکنڈ ہے آرڈینری صفات، آرڈینری ایٹریبیوٹس صفات عارضہ، صفات غیر لازمہ، یہ دوسری قسم ہے. پھر پہلی قسم صفات لازمہ کے پھر دو قسمیں ہیں، ٹو ٹائپس. پہلی ہے جو ہے لہا ضد، اس کی ضد ہے، اور دوسری ہے جو ہے اس کی ضد نہیں ہے، اس کی جو ہے غیر متضادہ جس کی ضد نہیں ہے. لیکن چونکہ دونوں بھی لازمہ ہیں، صفات لازمہ بھی متضادہ بھی لازمہ ہے جس کے اپوزٹ ہے، اور غیر متضادہ وہ بھی لازمہ ہے. لازم کے معنی مینڈیٹری کمپلسری ایٹریبیوٹ. سو جب ہم کوئی حرف ادا کر رہے ہیں قرآن مجید کا، جب کوئی حرف ہم دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، کوئی لیٹر کو پڑھ رہے ہیں آیا دیکھ کر یا حافظے سے، دونوں صورتوں میں ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم جو ہے سو اس کی رعایت کریں، اکارڈنگلی جو ہے ہم ریسائٹ کریں. لازمہ کے دونوں قسمیں which has opposites and which has no opposites، دونوں کی بھی، کیونکہ دونوں بھی لازم ہے، دونوں بھی کمپلسری ہے. جیسے کہ قلقلہ ہے، یہ صفت کی ضد تو نہیں پائی جاتی ہے لیکن یہ لازمی صفت ہے. تو جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں جیسے کہ قل هو اللہ احد احد لہب، تو یہ جو ہم کو اپلائی کرنا ہے یہ لازمی صفت ہے، اگرچہ تو it has no opposite but this is mandatory and compulsory attribute. تو یہ چیزوں کو ہم کو پیش نظر رکھنا ہے، چاہے ہم قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کر رہے ہوں یا پھر ہم قرآن مجید کو بغیر دیکھ کر پڑھ رہے ہوں. اور تجوید کی اہمیت کے لیے یہ تو ایک تجوید کا پہلو ہے. جو ہے میں ایک موٹیویشنل اسپیکر سے سن رہا تھا، تو انہوں نے جو ہے ان سے سوال کیا گیا، ہم عبادتیں کرتے ہیں تو یا تو عبادت میں ہم کو مزہ نہیں آتا، ذوق نہیں آتا، ہم کو عبادت میں شوق نہیں پیدا ہوتا، یا پھر عبادت ہم کرتے ہی نہیں ہیں، تو اس کی کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے جو شریعہ، جو اسکالرلی یا اکیڈمیکلی، شریعہ اکیڈمکس کی روشنی میں جو آنسرز ہوں گے وہ تو آپ علماء سے رجوع کیجیے. لیکن انہوں نے
کہا کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو برین ہے اس کی انہوں نے دو قسمیں بیان کی، ایک کانشیس مائنڈ ہے، ایک ہیبیچول یا پری کنڈیشن مائنڈ ہے، دو قسمیں بیان کی۔ تو یہ جو پری کنڈیشن یا ہیبیچول مائنڈ ہے، پری کنڈیشن جو ہے مائنڈ ہے یا ہیبیچول مائنڈ ہے یا پروگرام مائنڈ ہے، اس کو اگر آپ کو ری پروگرامنگ کرنا ہے، کیونکہ ہم کو ایک عادت ہو گئی، نمازوں کا ہم کو شوق ہی نہیں ہے، عبادت کا ذوق ہی نہیں ہے، عبادت ہمارے اوپر اثر انداز ہی نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک عادت ہو چکی ہے، ہم اس کے لیے ہیبیچول ہو چکے ہیں، تو اب اس کو چینج کرنے کے لیے، یہ پروگرام کو ری پروگرام کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں جو ہے آپ کو سائیکولوجی کے حوالے سے کہوں گا کہ اس کے لیے تین چیزیں ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، بالکل الفاظ درست ادا ہونا چاہیے، اور جو ہے سو صحیح الفاظ کا انتخاب ہونا چاہیے۔ اگر قرآن اور حدیث کے ہے تو وہ تو آپ جو بھی تلاوت کر رہے ہیں اس کا پروننسیشن کریکٹ ہونا چاہیے، اس کا تلفظ، اس کی ادائیگی بالکل درست ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی پر ہم اپنی گفتگو جو ہے کا انفلوئنس پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی گفتگو کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ الفاظ کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے۔ کیا لفظ آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں اسپیکنگ کے لیے؟ لفظ کیسا ہے؟ تو بھی کہہ سکتے ہیں، تم بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر کسی ان نون آدمی کو اگر میں کہوں تو ادھر آ، تو یہ لفظ سنتے ہی اس کا پورا جو ہے بیہیویئر چینج ہو جائے گا، اس کو غصہ آئے گا، وہ لڑنے آئیں گا، وہ مجھے ماریں گا، کچھ بھی ہو سکتا۔ اگر یہی لفظ کو میں یہ کہہ دوں کہ تم ادھر آؤ، تو اس میں بھی ایک قسم کا غیر مہذب پن فیل آتا ہے۔ ہماری حیدرآبادی تہذیب کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں میں، دوسرے اسٹیٹس، دوسرے کلچرز کو میں ایڈریس نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ہر مقام کا اپنا ایک کلچر ہے، ان کے پاس کا اپنا ایک اسپیکنگ وے ہے۔ ہم ان کو جو ہے ان سے ہم کوئی آرگیومنٹ کرنا یا ان کو جو ہے ڈیگریڈ کرنا، یہ میں پسند نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ہے یہ ہے کہ ممکن ہے ہم جو گفتگو کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ حیدرآبادی اردو زبان میں ایک بہت زیادہ مہذب پن ہے، ایک تہذیب ہے، اچھا محسوس ہوتا ہے، یہ اور بات ہے۔ لیکن ہم جو ہے کسی شخص کو یہ نہیں کہیں گے کہ اگر وہ تم استعمال کر رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کا کلچر میں یہ ایک کامن چیز ہے، ایک نارمل چیز ہے، تو ہم جو ہے اس شخص کو بے ادب، گستاخ، ان سیویلائزڈ، ان کلچرڈ یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ ان کے پاس کا ماحول ہے۔ یہ الگ بات ہے، میں صرف ہمارے حیدرآباد کے انوائرمنٹ میں اور ہمارے کلچر میں کہہ رہا ہوں۔ اگر میں کسی کو تم کہوں گا تب بھی ایک قسم کا غیر مہذب پن محسوس ہوگا، ان سیویلائز محسوس ہوگا۔ اب میں کہوں گا کسی کو آپ ادھر آئے، تو انتہائی اب یہ ایک بہت باادب اور مہذب گفتگو ہوئی، تو وہ پسند بھی کرے گا، خوش بھی ہوگا، اور پھر وہ ریسپونڈ بھی کرے گا۔ تو وہ گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ الفاظ کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے، کہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں، کہ تاکہ وہ گفتگو کا اثر آپ پر بھی اور جو ہے نیکسٹ پرسن پر ہونے کے لیے۔ اسی طرح اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو حروف اور الفاظ کا تلفظ، پروننسیشن درست ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے تین باتیں ذکر کی، ان میں سے پہلی بات یہ تھی۔ تو تجوید کا اگر آپ غور کریں گے کہ اگر اس کا عبادات کی درستگی سے اور عبادت کے جو ہے آپ کے اوپر اثر انداز ہونے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ عبادت جو ہے کہ بہتر سے بہتر کرنے کے لیے، عبادت کو انجوائے کرنے کے لیے جو ہے تجوید کی درستگی جو ہے یہ ضروری ہے، کہ یہ ایک مین ڈور ہے، دیر آر سو مینی ڈورس، لیکن اس میں سے ایک مین ڈور ہے جو آپ کے اندر ایک چینج، آپ کو عبادتوں سے کلوز کرنے، اس کے لیے ہیبیچول اور پنچول کرنے کے لیے یہ ایک چیز ضروری ہے۔ اور آپ کا جو پہلے کا جو پروگرام ہے اس کو ری پروگرام کرنے کے لیے، آپ کے جو ہے جو پروگرام مائنڈ ہے اس کو چینج کرنے کے لیے، جس میں غفلت ہے، جس میں کیئرلیسنس ہے، جو ہے ان اٹینٹیو ہونے کا مزاج ہے، یہ ساری چیزیں اس سے ختم ہوتی ہے تجوید سے۔ تو اسی لیے جو ہے یہ حکم قرآن ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو۔ تو اس لیے جو ہے یہ ضروری ہے، اور خاص طور پر صفات کے بارے میں جیسے میں کہا ہوں، اور بلکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں جسٹ ایز ایگزامپل جو ہے آپ جو ہے کچھ ایک دو لیٹرز میں بتایا بھی ہوں۔
جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تا تا اور تا، یہ دونوں میں ڈفرنس کرنا ضروری ہے. اسی طرح اور بھی حروف ہے اگر آپ دیکھیں گے جس کی قریب قریب آواز جو ہے صاف سیم ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی کہ وہ بالکل ڈفرینٹ لفظ ہے، ان کے ایٹریبیوٹس بھی جو ہے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں گے کہ زال ہے، زا ہے، جیسے اگر آپ استغفر اللہ، جیسے کہ زا ہے، اور آپ اگر ایک اور حرف ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے جو اس کا سملر اور ملتا جلتا نظر آتا ہے وہ زال ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے اس طرح جو ہے شین اور جو ہے سا ہے، سوری سین شا، سین اور سا، اس کا بھی آپ کو تلفظ جو ہے ہم اکثر موقع پہ جیسے سین کو باریک ادا کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر وسلنگ وائس ہوتی ہے جو کہ صفات لازمہ ہے لیکن غیر متضادہ، جس کی ضد نہیں آتی، which has no opposite، لیکن لازمی صفت ہے. تو سین سا اس طرح تا تو، یہ جو ڈفرنسز آپ کو فیل ہو رہے ہیں، جبکہ سننے والا، اب چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں اس لیے ہم کو یہ چیز فیل نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر ہم یہ جو گڈمٹ کر دیتے ہیں، یہ جو میس اپ کر دیتے ہیں پروننسیشن میں، سا کو جو ہے سین کی طرح پڑھ دے یا بالخصوص سین کو سا کی طرح پڑھ دے، تا کو تا پڑھ دے یا تا کو بھی تا پڑھ دے، تو جو عرب ہے، جو فصحا عربی بولتے ہیں، بہت ہی الیکٹرنس عربی بولتے ہیں، ان کے سامنے اگر ہم جب تلاوت کریں گے تو اس کا تو دماغ خراب ہو جائے گا، وہ تو ڈسٹرب ہو جائے گا، وہ کہیں گے کہ بھائی تم تو قرآن کے معنی بدل دے رہے ہو. جب سننے والے کو جو ہے آپ سین کو سا پڑھیں گے اور تو کو تا پڑھیں گے تو سننے والا جو عرب ہوں گا وہ تو کہیں گے کہ تم تو دوسرے حرف کو جو ہے چینج کر دی ہو، تم نے سا کو جو ہے سین کو سا سے چینج کر دیا، تا کو تا سے چینج کر دیا، تو the word چینج ہو گیا. when the word is changed so when the word has been changed the meaning also change. so وہ کہیں گے کہ بھئی تم تو قرآن کے اندر جو ہے تبدیلی کر رہے ہو. تو اس لحاظ سے جو ہے صفات الحروف کو جاننا، پڑھنا، سمجھنا اور اس کو اپلائی کرنا یہ بہت لازم ہے، ضروری چیز ہے. یہ تو ایک قسم کا انٹروڈکٹری سیشن ہے، اس میں ہم جو ہے صرف سمجھا کے چلے جائیں گے کہ یہ کچھ فرق ہے، اس کی اہمیت، اس کی ڈیفینیشن اور اس کے تحت کیا حروف آتے ہیں اور اس کے کچھ ایگزامپلس دے کے. لیکن یہ معاملہ صرف اس سیشن کی حد تک نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ صفات پڑھ کر اور دیگر تجوید کے قواعد پڑھ کر accordingly rulings of tajweed, accordingly rulings of attributes, accordingly rulings of sifat and makharij, you have to read Quran Majid, you have to recite Quran Majid word to word, ayah to ayah, and you have to finish Quran like this. آپ کو قرآن مجید مکمل کرنا ہے چاہیے، ایک ایک رکوع آپ کو قرآن کا ایک ایک آیت جو ہے ان قواعد کو اپلائی کرتے ہوئے پڑھنا ہے، تب جا کر آپ کو جو ہے آپ کے اندر امپروومنٹ آئے گا. اور ہر ایک کا پھر معیار الگ ہوگا، ہر ایک کا گراسپنگ پاور الگ ہوگا. کوئی ایک دفعہ کے قرآن ختم کرنے میں جب اس کو اپلائی کرتے ہوئے اس کو ایک گرفت مل جائے گی، پکڑا جائیں گے. کسی کو دو تین دفعہ کمپلیٹ قرآن پڑھنا پڑے گا. ختمات کاملہ کہتے ہیں علماء کرام، قراء حضرات، کہ مکمل کئی ختم کرنا ہوگا، تب جا کے اس کے اوپر آپ کو کمانڈ حاصل ہوگا. اور خاص طور پر جب آپ حافظے کی بیسس پر نماز میں جب آپ تلاوت کر رہے تو اس وقت تو آپ کو جو ہے پھر وہ صورتوں کی کافی مشق کرنا ہوگا، پریکٹس کرنا ہوگا، اکارڈنگلی تجوید، اکارڈنگلی مخارج صفات. تو پھر جب جا کے آپ کو گرفت حاصل ہوں گی، آپ کو 10 20 30 40 دفعہ ایک ایک سورہ کو پڑھنا ہوگا تجوید کے قواعد کو جاری کرتے ہوئے. اور خاص طور پہ وہاں جو حروف میں آپ غلطی کرتے ہیں، جو حرف کو آپ صحیح ادا نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ تو بس ایک تعارفی سیشن ہے، اس میں ہم تجوید کی کچھ قواعد آپ کو بتا رہے ہیں، اس کی اہمیت آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے کچھ ایگزامپلس ہم آپ کو دے رہے ہیں. لیکن یہ تجوید کا کام صرف اس سیشن کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک ماہر قاری سے جو صفات الحروف جانتا ہے، مخارج جانتا ہے، بیسیکلی تجوید کو صحیح سے جانتا ہے، اور اس کے پاس جو ہے پڑھنا چاہیے اور غور سے ایک ایک حرف صحیح سے کلیئرلی ادا کرنا چاہیے. اور وہ جہاں جہاں بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اس کو کیئرفلی نوٹس کرنا چاہیے
اور دیکھنا چاہیے کہ کون سے میرے غلطیوں کی اصلاح ہوئی ہے، کریکٹ ہوئے، کون سے نہیں ہو رہے، کون سی غلطی میری ہیبیچوئل ہو چکی ہے، کون سی غلطی کے لیے میں بہت زیادہ ہیبیچویٹڈ ہو چکا ہوں، تو اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیے کہ سین میرا صحیح ادا نہیں ہو رہا ہے، ضاد میرا صحیح ادا نہیں ہو رہا ہے، تو جو ہے ان کو اوپن گراؤنڈ دینا چاہیے کہ آپ ایک ایک حرف پر مجھے بتائیے اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو یہ مت محسوس کیجئے کہ میں برا مان جاؤں گا، ارے میری عمر تو 50 سال ہے، مجھے سورہ فاتحہ میں یہ غلطی نکال رہے، نہیں، بالکل آپ اوپنلی بتائیے، جہاں جہاں میں غلطی کر رہا ہوں مجھے بتائیے، میں اس کو نوٹ کروں گا اور اس کی پریکٹس کروں گا۔ صرف آپ سے اتنی درخواست کروں گا، ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم کو کہنا چاہیے، اگر کوئی غلطی میری کوشش کے باوجود اگر درست نہیں ہو رہی، کریکٹ نہیں ہو رہی ہے، اس کی اصلاح نہیں ہو رہی، تو پھر جو ہے آپ ناراض مت ہوئیے، مجھے معذور اور ایکسکیوز سمجھ کر مجھے ٹائم دیجیے۔ اب ایسا ہوتا ہے بعض وقت اساتذہ آج آپ کو جو ہے توجہ دلائے، کل آج دلائے، 20-30 دفعہ آپ کو سمجھا دیے دیکھیے یہ غلطی آپ کر رہے، یہ سین کو آپ صاف پڑھ رہے، سین کو آپ صاف پڑھ رہے، بار بار آپ کو کئی آیات میں توجہ دلا رہے، لیکن آپ کو وہ غلطی کی اصلاح نہیں ہو پا رہی، سٹل آپ جو ہے وہ غلطی کو کمٹ کر رہے، تو بس ان سے یہ درخواست کہ مجھے عادت ہو چکی ہے جس کی وجہ سے میں سین کو صاف پڑھ رہا ہوں، میری آپ سے درخواست ہے آپ مجھے ضرور توجہ دلائے، لیکن اگر میری اصلاح نہ ہو، میں کریکٹ نہیں کر سکا مہینے 2 مہینے 4 مہینے میں، تو آپ ناراض مت ہو، آپ غصہ مت ہو، بس یہ ہے کہ مجھے ٹائم دیجیے، اگر ہو جاتی ہے اصلاح فبیہا، نہیں ہوئی تو سمجھیے کہ میں یہاں پر معذور ہوں، ایکسکیوز ہوں، یہ کہہ کر جو ہے، لیکن استاذ کو یہ حق دینا ہوگا قاری کو کہ آپ مجھے ایک ایک حرف پر بتائیے کہ ہاں میں غلطی کر رہا ہوں، تاکہ میں اس کی اصلاح کی کوشش کر سکوں۔ تو یہ اس طرح جو ہے پھر آپ کو صورتیں اور قرآن مجید مکمل کرنا ہوگا، تب جا کے آپ کی تجوید جو ہے صفات اور مخارج درست ہوں گے۔ کم از کم نماز میں جتنی صورتیں آپ پڑھتے ہیں، 5-10 صورتیں جو بھی آپ پڑھتے ہیں، یا جو رکوع آپ درمیان میں سے کہیں سے پڑھتے ہیں، اس کی ایٹ لیسٹ اصلاح کر لینا چاہیے، اتنا تو جو ہے ضروری ہے تاکہ آپ کی نماز خراب نہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے قرآن مجید درست انداز سے قراء کرام کے وسیلے سے جو ہے، بالخصوص سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قرآن مجید اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح صفات اور صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب ہم جو ہے جیسا کہ میں ذکر کیا ہوں، چونکہ ہم 10-15 منٹس تھوڑا سا آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارا دوسرا سیشن ہے فقہ کا، تو فقہ میں یہ ہے کہ عرض کرنا کہ بنیادی طور پر جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے نماز کے لیے، ایک ہے صحیح عقیدہ ہونا۔ عقیدہ اگر غلط ہے، نمازیں آپ جتنی چاہے پڑھے، جتنی پنچوالٹی کے ساتھ پڑھے، وہ نمازوں کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر نمازیں ہماری صحیح، اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدہ جو ہے بالکل اہل السنہ والجماعہ کے مطابق ہونا چاہیے، فرسٹ کنڈیشن۔ عقیدہ درست نہیں ہے، تجوید کتنی بھی عمدہ ہو، مسائل فقہیہ کتنے بھی اچھے ہو، غلط عقیدے کی بنیاد پر کوئی بھی چیز قبول نہیں ہوگی، جس کی ایک نظیر من جملہ عقائد میں سے جو ہے ایک ہی ہے۔ حضرت جو ہے تقدیر کے تعلق سے ایک تابعی کہتے ہیں مجھے کچھ ڈاؤٹس کوشچنس پیدا ہوئے، تو میں آلموسٹ 70 صحابہ کرام کے پاس حاضر ہوا، کیونکہ عقیدہ ہے، تقدیر کا مسئلہ جو ہے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم جو ہے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو، موطا شریف وغیرہ میں حدیث ہے، ابو داؤد میں یہ روایت ہے کہ تم ایکول ٹو جو ہے ماؤنٹین آف احد اف یو ڈو چیریٹی آف گولڈ، حالانکہ کون کر سکتا ہے، احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے، اس کے برابر کون جو ہے سونا خیرات کر سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں if you do that then also Allah subhanahu wa ta'ala won't accept it unless and until you correct your belief regarding the taqdeer, regarding the divine destiny۔ تو یہی فنڈامنٹل ہے، یہی اصول ہے تمام عقائد کے لیے۔ عقیدہ اگر غیر درست ہے تو اگرچہ کہ آپ بالغ ہوئے جب سے کوئی ایک نماز قضا نہ کی ہوں، آپ صاحب ترتیب ہوں گے۔ صاحب ترتیب اس مسلمان کو کہتے ہیں جس کی کبھی ایک ساتھ 5 نمازیں قضا نہیں ہوئی، اور پوری زندگی کے اب تک جو بھی اس کی ایج ہے، اس سرٹن ایج تک اس کی 5 نمازیں بھی قضا نہیں ہوئی، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ یہ اس کا ٹائٹل ہے، شریعت نے اس کو ٹائٹل دیا ہے کہ یہ صاحب ترتیب ہے، جس کی 5 نمازیں قضا نہیں ہوئی ہیں پوری زندگی میں۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ اگرچہ کہ کوئی صاحب ترتیب ہو، بالغ ہوئے جب سے پڑھا ہو، تہجد گزار ہو، جیسا کہ قلی قطب شاہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت وہ مکہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کا موقع آیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص سنگ بنیاد رکھنے، اس کا فاؤنڈیشن سٹون کو رکھنے کے لیے آگے بڑھے
جس کی 5 وقتہ نمازیں تو الگ بات ہے، بالغ ہونے کے جب سے ایک رات کی بھی تہجد مس نہیں ہوئی، کوئی آگے نہیں بڑھے. تو قلی قطب شاہ کہے کہ میں سمجھا تھا کہ کوئی آگے بڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ کوئی آگے نہیں بڑھے. اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے، جب سے میں بالغ ہوا ہوں 5 وقتہ نمازیں تو قضا ہونا اور بات ہے، میں نے آج تک جو ہے بالغ ہوئے جب سے اب تک ایک رات کی بھی میری تہجد مس نہیں ہوئی، لہٰذا میں ہی آگے بڑھ کر اب اس کا سنگ بنیاد رکھتا ہوں، کہہ کر جو ہے پھر قلی قطب شاہ نے مکہ مسجد حیدرآباد دکن کا سنگ بنیاد رکھے. تو اگر کوئی شخص اتنا عبادت گزار ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر اس کی عمر 40-50 سال ہو جائے تب تک کی فرض نماز ہے تو فرض نماز، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین بھی مس نہیں ہوئی، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ ساری عبادتیں اس کے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مارتے ہیں. تو پہلی چیز ہے ہماری نمازوں کی درستگی کے لیے یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو. 2 چیزیں جو ایک ساتھ ہے، ایک ہے تجوید، دوسرا ہے فقہ، مسائل فقہیہ سے واقفیت ہونا چاہیے. اور بھی کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ غذا کا حلال ہونا. اگر انسان کی غذا حرام ہے، مال حرام اس کے پیٹ میں ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. لیکن یہ ادائیگی کی سے گفتگو ریلیٹڈ نہیں ہے، ادائیگی الگ چیز ہے، ادا ہوئی یا نہیں ہوئی، قبولیت ایک الگ چیز ہے. تو ادا ہونے کے لیے شریعت کے احکام اور قوانین کی روشنی میں کہ پرفارم کرنے کے لیے کہ یو پرفارم اور ناٹ، یو پرفارم کریکٹلی اور انکریکٹلی، تو اس کو معلوم کرنے کے لیے جو ہے فقہ اور تجوید ضروری ہے. تو مسائل فقہیہ میں جو ہے ہم شرائط نماز کا اجمالاً بریفلی ہم پڑھے تھے کہ لباس کا پاک ہونا، کلینس آف کلاتھ، سیکنڈ ہے کلینس آف باڈی، جسم کا پاک ہونا، اور یا ترتیب ایسی ہے کہ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، عبادت کی جگہ کا پاک ہونا، ستر عورت، جسم چھپانا، عورت کہتے چھپانے کو، تو یعنی ہمارا جو مردوں کا بیلی سے لے کر ناف سے لے کر انکلوڈنگ نی بون، گھٹنے کی ہڈی سمیت حصہ ستر ہے، اس کو چھپانا لازم ہے، ہر حال میں چھپانا لازم ہے. لیکن نماز میں اگر نہ چھپا تو پھر نماز ٹوٹ جاتی، فاسد ہو جاتی. چوتھا ہے پانچواں ہے کہ نماز کا وقت ہونا. چھٹواں ہے قبل رخ. 6th پری کنڈیشن آف صلاح از قبل رخ ہو کر نماز ادا کرنا. 7th ہے انٹینشن. یہ جملہ 7 شرائط نماز ہے نماز شروع کرنے سے پہلے. تو ہم اس میں سے 17 عورت کو لے رہے کہ کورنگ دا باڈی، کورنگ دا باڈی. تو ستر کہتے ہیں، ستر کا چھپانا فرض ہے. خان نماز تنہا پڑھے تو یو آر پریئنگ لونلی اور پبلکلی، تو یو آر مین اور وومن. یہ ستر کا جو معاملہ ہے ہر ایک کے اوپر ہے چھپانے کا، کورنگ دا باڈی. تو عورت، یہ جو ستر عورت کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، اصطلاح فقہ میں، شریعت کی فقہ کی اصطلاح میں اس حصے جسم کو کہتے ہیں جس کا چھپانا فرض اور ظاہر کرنا حرام ہے. جس کو covering is فرض and disclosing keeping it naked that is حرام. تو وہ کیا ہے؟ مرد کے لیے کیا ہے؟ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے. آدمی کا سطر کتنا ہے؟ بلی کے نیچے سے یعنی بمبی کے نیچے سے لے کر گھٹنے کی ہڈی کے نیچے. اگر آپ جم کر رہے یا سوئمنگ کر رہے یا آپ شارٹس بھی پہنے ہوئے ہیں تو آپ کے شارٹس اتنے چھوٹے نہیں ہونا چاہیے جو گھٹنے کی ہڈی کے اوپر ہے. مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں. اور خواتین کے لیے کیا ہے؟ آزاد عورت کے لیے پورا جسم ستر ہے. she has to cover except face, both fist and both feet. چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں قدم کے، باقی کا پورا جسم عورت کا ستر ہے. نماز میں تو چھپانا ہی چھپانا ہے. اور آدمیوں کے لیے، مردوں کے لیے ناف سے نیچے سے لے کے بیلی سے کے نیچے سے لے کے گھٹنے کی ہڈی کے نیچے تک. اب یہ ہے کہ یہاں تک کہ عورتوں کے جو بال لٹکے ہوتے ہیں وہ بھی ستر میں داخل ہے. اگر نماز کی حالت میں کسی ایسا عضو، کوئی ایسا آرگن کا چوتھائی حصہ خود بخود کھل جائے، جو ہے اس کا 1/4 حصہ جو ستر میں ہے، تو آدمی کا ستر کتنا کیا ہے؟ ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کی ہڈی کے نیچے تک. تو کوئی ایسا حصہ اگر آدمی کا نماز میں 1/4 خود بخود کھل جائے، اور کتنی دیر؟ اتنی دیر کھلا رہے جس میں ایک رکن ادا ہو سکے. اور ایک رکن کا ڈیوریشن کیا ہے؟ فرمایا 3 times saying سبحان اللہ. یعنی کسی کا پینٹ نیچے ہو گیا یا ٹریک پینٹ نیچے ہو گیا یا پینٹ پھٹ چکا ہے،
اب اس کا یہ جو ہے اس کی تھائی نظر آ رہی ہے، یا اس کے بٹس نظر آ رہے ہیں، اس کی سرین، اس کی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، یا ران نظر آ رہا ہے، یا گھٹنے کی ہڈی نظر آ رہی، کتنی جسم کے جو ہے ایک اس عضو کے اس باڈی آرگن کے 1/4 حصہ، یعنی یہ ران ہے اتنا، تو اتنا حصہ جو ہے نظر آ رہا ہے، اوپن ہو گیا، اور کتنی دیر تک ہو رہا ہے؟ 1/4 ہے وہ، اور 3 دفعہ سبحان اللہ کہ ہے اتنی دیر اگر وہ نکل ہے تو پھر اس صورت میں اس آدمی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر یہ بائی اٹ سیلف ہیپن، خود سے ہوا ایسا، تو 3 تسبیح کی مقدار جو ہے 1/4 حصہ اگر اوپن اور نکل رہا تو پھر اس کی نماز جو ہے سو ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی نے قصدن کھول دیا، وانٹڈلی اس کو کھول دیے، خود کھولا، تو پھر اس صورت میں اس کی نماز رائٹ اوے فاسد ہو جائیں گی، 3 تسبیح تک کا ویٹ نہیں کیا جائے گا، اس کی نماز فوراً فاسد ہو جائے گی، اگرچہ کہ ادائی رکن کی مقدار سے کم مدت تک کھلا رہے۔ کہ رکن جو ہے جب 3 تسبیح کے ہے اتنا ڈیوریشن نہیں، بلکہ جسٹ 1 تسبیح کے ہے اتنا ہی تھا، لیکن خود سے کھول دیا، تو پھر اس صورت میں نماز ڈائریکٹلی اس کی ٹوٹ جائے گی، رائٹ اوے ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص خود سے تو نہیں کھولا لیکن ایسا پینٹ پہنا ہے، ایسی ٹی شرٹ پہنا ہے جو ناف کے نیچے کا حصہ، یعنی یہ بیلی کے نیچے کا حصہ، اب اس کے جو ہے یہ پیٹ اور جو ہے اس کے بٹس وغیرہ نظر آ رہے، اور جو ہے وہ 1/4 ہے، اور 3 تسبیح کی مقدار میں 1 رکن از اکول ٹو 3 تسبیح۔ یہ اکثر یہ قاعدہ آتا ہے، اس کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کہتے ہیں کہ 1 رکن کی مقدار جیسے 1 رکن اکثر آتا ہے، اب یہ 1 رکن کیا ہے؟ تو فرماتے 1 رکن کو ہم کیسا کہ انڈرسٹینڈ کریں گے، از اکول ٹو 3 تسبیح۔ یہ ہے 1 رکن از اکول ٹو 3 تسبیح، تو 3 دفعہ سبحان اللہ کہے اتنی دیر، اگر کوئی عضو کا 1/4 حصہ نکل رہا، 1/4 کوارٹر جو سطر عورت میں شامل ہے، تو وہ نماز جو ہے پھر اس شخص کی نماز ول بی انویلڈ، نماز جو ہے وہ انویلڈ ہو جائے گی۔ اگر کوارٹر حصہ، 1/4 حصہ اس آرگن کا جو ہے وہ 3 تسبیح کی مقدار اگر کھلا رہا تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ ہے۔ اب عورتوں کے لیے تو پورا جسم ان کا سطر پردہ ہے، یعنی عورت ہے، ایکسپٹ فیس، بوتھ فسٹ اینڈ بوتھ فٹ، سوائے چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں قدم کے، باقی کا پورا جسم ان کا ہے۔ تو کوئی عورت اگر نماز ادا کرتے ہوئے اس کے یہ آستین اوپر آ گئے، یا وہ ہاف سلیو جو ہے سوٹ میں نماز ادا کر رہی، یا ساری میں نماز ادا کر رہی ہے، تو اب اس کا یہ حصہ اوپن اور نکڑ ہے، تو یہ ہاتھ کا جو ہے 1/4 حصے سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائیں گی۔ اب اس طرح فرماتے ہیں، یہ مسئلے کو اچھے سے ہم کو ذہن نشین کرنا ہے کہ عورتوں کا سطر میں جو ہے، آدمی کا سطر کیا ہے؟ فرام بیلی ٹو انکلوڈنگ نیو بورن، اپ ٹو نیو بورن، یہ آدمی کا سطر ہے، فرام بیلی ٹو انکلوڈنگ سوری سو جو ہے نی بون تک جو ہے یہ آدمی کا سطر ہے، یہ جو ہے حصہ چھپنا ضروری ہے آدمی کے لیے، مرد کے لیے، تو آدمیوں کے لیے جو ہے اتنا ضروری ہے۔ اور خواتین کا سطر کیا ہے؟ فرمائے کہ ان کا سطر جو ہے ہول باڈی، ان کا سطر ہول باڈی ہے، ایکسپٹ فیس، both fist and both
یہ ایک خواتین کے لیے یہ پورا سطر ہے. تو اگر کوئی خاتون کا اس کے علاوہ فیس، فسٹ اور فیت کے علاوہ کوئی بھی جسم کا حصہ 1/4 اگر اوپن ہو جائے یا ڈسکلوزڈ ہو جائے یا نیکڈ ہو جائے، جو ہے اکارڈنگلی 3 تسبیح، جو 1 رکن، 1 رکن از اکول ٹو 3 تسبیح، 1 رکن، تو پھر نماز جو ہے ان کی فاسد ہو جائے گی. اگر 1/4 حصہ ڈسکلوز ہے اکول ٹو 1 رکن تو نماز فاسد ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے بعض خواتین ساری پہنتے ہیں تو ان کا پیٹ نظر آتا ہے، پیٹ نظر آتی ہے، یا ہاف سلیو جو ہے بلاؤزز یا سوٹس پہنتے ہیں تو یہ حصہ ان کا نماز میں نظر آ رہا ہے، یہ حصہ نماز میں نظر آ رہا ہے، اور جو ہے وہ 1/4 رکن سے 1/4 سے زیادہ ہے اور 3 تسبیح سے زیادہ ہو چکا ہے، یعنی پوری نماز ہی وہ اسی طرح ادا کر رہے. تو ان دیٹ کیس جو ہے پھر ان کو نماز پھر سے پڑھنا پڑے گا، نماز ان کی ٹوٹ چکی ہے اور پھر سے پورا پردے کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. تو یہ چیزوں کو جو ہے ملحوظ رکھے. انشاءاللہ میں دوسرے پوائنٹس بھی اپنے نیکسٹ سیشنز میں ذکر کرتا ہوں تاکہ جو ہے زیادہ مشکل نہ ہو جائے. اگر اس حوالے سے جو ہے کچھ سوالات ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو اینڈ پر ہم وہ سوالات کو انٹرٹین کر لیں گے. اب جو ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو اپنا دین کا علم اور فہم عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کا علم کا فقہ کا علم عطا فرمائے. علم فقہ بہت زیادہ لازم ہے. جو علم فریضہ جو کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اس میں علم فقہ شامل ہے. اتنا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے جو ہمارے عبادات اور معاملات کے لیے جو ہے لازم سے ریلیٹڈ اور جڑا ہوا ہے. تو اتنا علم تو حاصل کرنا لازم ہے، یعنی نماز کے فرائض اور واجبات کا علم، اور جو ہے روزوں کے فرائض اور مفسدات کا علم کہ روزہ کس سے بریک ہوتا ہے، حج کا، زکوٰۃ کا، یہ ضروری علم سمجھے. یا حج کب فرض ہوتا ہے، پہلے تو حج کی فرضیت کا علم ہونا کہ حج کس پر فرض ہے کس پر نہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پر حج 5 سال سے فرض ہو چکا ہے اور پھر بھی وہ تاخیر کر رہے ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں آیا کہ جو بنا حج کی انتقال کیا، جو صاحب استطاعت ہے بنا حج کی انتقال کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائے چاہیے کہ وہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو حالانکہ وہ صاحب استطاعت ہے، استطاعت کا مطلب صرف فائنینشلی نہیں، دوسرے اسپیکٹ سے بھی وہ جو ہے حج ان پر فرض ہو چکا ہے. اس طرح جو ہے زکوٰۃ کا جو ہے نصاب کیا ہے، کتنا اس مال پر زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں جو یہ جو ہے علم الفرائض ہے، یہ فرائض کا علم ہے. پھر اس طرح نکاح کر رہے تو نکاح کے احکام، بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، اس طرح جو ہے شوہر ہے یا عورت ہے تو شوہر کے حقوق، رائٹس، اپنے ڈیوٹیز، یہ ساری چیزیں، بزنس کر رہے یا جاب کر رہے تو اجارہ اور تجارت کے احکام، یہ سیکھنا لازم اور فرض ہے. تو اگر کوئی نہیں کریں گا تو اس کے اوپر 2 گناہ ہوں گے، ایک تو غلط گناہ کرنے کا جو ہے کہ ایک گناہ ہوگا، اور ایک علم نہیں حاصل کرنے کا گناہ ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم تمام کو جو ہے صحیح علم عطا فرمائے، اور ہمارے عمل سے، ہم سے جو عملاً کوتاہیاں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہمارے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے. تو جیسا کہ ہمارا جو طریقہ اور ترتیب ہے کہ قرآن میں جو ہے تجوید اور پھر جو ہے فقہ، اس کے ساتھ پھر جو ہے مسائل فقہیہ کا تفسیر کا درس ہوتا ہے. تو تفسیر کے درس کے حوالے سے جو ہے ہم یہ آیت کو کور کیے تھے لیکن اس کے بعد ایسپیکٹس باقی تھے، تو میں نے سوچا کہ اس کو پھر سے ہم تھوڑا سا ریوائز بھی ہو جائیں گے اور اس کو ہم کور بھی کریں گے. تو تفسیر کے حوالے سے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے جب ان سے کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا،
اور ہم نے جب ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اس قریہ میں، تو اب یہ کب کہا جا رہا تھا ان کو؟ تو یہ ہے کہ وادی تیہ سے نکلنے کے بعد، آزاد ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا ان کو کہ بیت المقدس جانے کا، جس میں ایک بڑی ہی صفاق اور جفاکش کچھ قوم تھی، بہت ہی اسٹرانگ اور بہت زیادہ ویژول اور بہت ہی اسٹرانگ قوم تھی، عمالقہ۔ تو جب بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ داخل ہو بیت المقدس میں جاؤ، جہاں پر قوم عمالقہ جو ہے موجود تھی، تو وہاں جانے کا اللہ نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو، تو وہ اس میں بھی جانے کے لیے پھر عذر کرے۔ قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ بڑے جبار قوم ہیں، بڑی سخت اور طاقتور قوم ہے، کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑی ان سے۔ تو اس طرح ان کو جب کہا گیا تو وہ جانے سے انکار کیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا، جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یعنی وادی تیہ سے نکلنے کے بعد جو ہے بیت المقدس جانے کا حکم ہوا، جہاں پر عمالقہ قوم آباد تھی، اور وہ اسے آلریڈی خالی کر کے چلے گئے تھے۔ وہاں باغات اور میوے اور بہت کثرت سے باغات تھے، بہت زیادہ کثرت سے جو ہے باغات تھے۔ تو ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا بنی اسرائیل کو کہ وہاں جاؤ اور وہاں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، کیونکہ آپ کے آبا و اجداد کی زمین جو ہے بیت المقدس ہے۔ کیونکہ سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام وغیرہ، یہ ان کا مقام جو ہے یہ بیت المقدس تھا۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سیدنا یوسف علیہ السلام مصر آئے تھے، ایجپٹ آئے تھے، اور وہاں آپ عزیز مصر ہوئے، اور پھر جب آپ کے زمانے میں کرائسس اور ریسیشن آیا تو آپ نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ جو ہے وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب آ کر میرے پاس سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، سیٹل ہو جاؤ۔ تو وہاں سے بنی اسرائیل جو ہے کنعان سے، یعنی بیت المقدس سے جو ہے وہ مصر آ کر سیٹل ہو گئے تھے۔ تو ان کو حکم دیا گیا کہ پھر سے اپنے آبا و اجداد کے مقام پر واپس جا کر آباد ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ بیت المقدس سے مصر آئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکم دیا گیا کہ مصر سے نکلنے کے بعد واپس پھر بیت المقدس چلے جاؤ۔ تو انہوں نے انکار کیا، کیونکہ وہ بولے بڑی بہت سخت قوم ہے، ہم تو ان سے جا کے فائٹ نہیں کریں گے، ہم تو وہاں نہیں رہ سکتے ہیں، اس طرح کے عذر کیے۔ اور بنی اسرائیل جو ہے وہ منا سلوا ان کو کھلایا جا رہا تھا، تو اس میں بھی ناشکری بھی کیے، اور من و سلوا کھا کر بھی جو ہے وہ جو ہے اقامت دین کے لیے نکلنا پسند نہیں کیے، ڈر گئے، اور وہ اپنے کمفرٹ زون میں رہنا پسند کیے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، عادت اللہ ہے، سنت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے کچھ زندگی میں جو ہے ٹف سچویشنز لاتے ہیں، جس کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کو مضبوط کرے، اس کو اس کے کمفرٹ زون سے نکال کر اس کو جو ہے زمانے کے سرد و گرم کو فیس کرنے کے قابل بنائے، ہاٹ اینڈ کولڈ کو فیس کرنے کے قابل بنائے، تاکہ اس کی ول پاور کو اسٹرانگ کرے۔ اس کو چیلنجز اللہ تعالیٰ لاتے ہیں زندگی میں، کیونکہ یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اکثر لوگ جو ہے یہ مسئلے کو لے کے توحید پر اور الوہیت پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اللہ ہے تو زندگی میں مصیبتیں کیوں آ رہی؟ تو مصیبتوں کا ایک پازیٹیو سائڈ یہ ہوتا ہے کہ مصیبتیں میکس یو اسٹرانگ، پرابلمس میکس جو ہے میک یو اسٹرانگ، تو آپ کو مضبوط کرنے کے لیے۔ جیسا کہ ایک بادشاہ کا مشہور واقعہ ہے کہ یعنی کتابوں میں مشہور ہے، اچھا واقعہ ہے کہ بادشاہ کے پاس ایک چیل تھا، باز، ایگل، وہ اڑتا ہی نہیں تھا۔ اب بادشاہ کو اس سے بڑی محبت تھی، اور بادشاہ کی فکر یہ تھی کہ میرا باز اڑے، فلائی کرے۔ وہ بہت کوشش کیا، بڑے حکما کو بلایا، ڈاکٹرز کو بلایا، ویٹرنری ڈاکٹرز کو، وہ سب چیک کرتے تھے لیکن وہ اڑتا نہیں تھا۔ تو ایک دانا حکیم بادشاہ کے پاس آیا، آ کر جب اس نے چیل کا معائنہ کیا، یعنی اس کو دیکھا، اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو محل میں جو درخت ہے نا، وہ درخت پہ شاخ کاٹ دو جس پر چیل بیٹھتا ہے، ایگل بیٹھتے۔ یہ مذکر مؤنث کا مسئلہ ہو رہا ہے، بہرحال چیل بیٹھتا ہے، ایگل بیٹھتا ہے، تو اس درخت کی شاخ کو کاٹ دو جس پر وہ بیٹھتا ہے۔ تو بادشاہ نے اس دانا حکیم، اس وائز آدمی کے مشورے پر عمل کیا اور اس کو اس شاخ کو کاٹ دیا۔ اب اس چیل کے لیے بیٹھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی، اب لامحالہ جو ہے وہ اڑ کر جو ہے پھر دوسرے مقام پر اس طرح بیٹھنے کی کوشش کیا، یعنی اڑا، وہ فلائی کیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ سہارا انسان سے ہٹایا جائے جہاں پر وہ ٹیکا لے کر جو ہے وہ پھر کمفرٹ زون میں ہے اور زمانے کے جو ہے چیلنجز کو فیس کرنے سے بھاگ رہا ہے۔
تو اکثر ہمارے ینگسٹرز ہے یا مسلم نوجوان ہیں یا بحیثیت قوم ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم جو ڈیفیٹڈ قوم کی حیثیت سے مسلمان لوگ، اسلام کبھی بھی ڈیفیٹڈ نہیں ہے، اسلام ہمیشہ غالب ہے، مسلمان مغلوب ہے، اسلام کبھی بھی جو ہے ڈیفیٹڈ نہیں ہے، اسلام ہمیشہ غالب ہے، مسلمان مغلوب ہے۔ تو بحیثیت قوم آج جو ہم ڈیفیٹڈ ہے، آج ہم جو کرائسس کا شکار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ چیل بن چکے ہیں، بقول جو ہے شاہین علامہ اقبال کے وہ شاہین ہم جو شاخ پر بیٹھے ہوئے، ہم اس شاخ سے اڑنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم کو وہ شاخ پر بڑا سکون اور سیف فیل ہو رہا ہے۔ اگر وہ شاخ کٹ جائے تو پھر لا محالہ ہم اسٹرگل کریں گے، بیٹھنے کے لیے کچھ اور جگہ تلاش کریں گے۔ اسی طرح زندگی کے جو حالات ہمارے سامنے جو چیلنجز آتے ہیں، ہم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو بھی یہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی پرسنالٹی کو جو ہے اپنے فضل سے، حالات سے جو ہے ان کو مدبھیڑ کروا کر، حالات سے ان کو وہ حالات ان کو فیس کروا کر ان کو اسٹرانگ کرے۔ لیکن بنی اسرائیل کا یہ تھا کہ بھئی ہم تو وہ کمفرٹ زون سے نکلیں گے نہیں، ہم کو تو لڑنا نہیں ہے، لڑنے کے لیے اللہ کا رسول موسیٰ کلیم اللہ وہ جا کر لڑ لے، ہم تو یہاں بیٹھیں گے۔ ہم کیا کریں گے صاحب، جب موسیٰ علیہ السلام جا کے ٹیک اوور کر لیں گے، پورا جو ہے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، پھر ہم آ کے وہ باغات کے پھل کھائیں گے، میوے کھائیں گے۔ یعنی ہم کو اسٹرگلنگ نہیں کرنا ہے، ہم کو کریڈٹ لینا ہے اور بینیفٹس کو انٹرٹین کرنا ہے۔ تو دین نے ایسی عادت اور صفت کو پسند نہیں فرمایا کہ آپ محنت نہ کرو اور جو ہے اس محنت نہیں کرنے کے باوجود اس کے فائدے حاصل کرو، اور بلکہ یہ صفت جو اکثر ہمارے پاس بعض سیاستداں بھی اس کا شکار ہے، علماء بھی شکار ہے، طلباء بھی شکار ہے، فیملیز میں بھی ہوتا ہے، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اہل کتاب خاص طور پر یہود و نصارہ کی صفتوں میں ذکر فرمائے کہ they seek admiration on those acts which they don't done they didn't perform۔ ان چیزوں پر یہ تعریف چاہتے ہیں جو کام وہ کیے ہی نہیں، جو کام کیے نہیں اس کے اوپر چاہتے ہیں کہ تعریف ہو۔ کوئی آدمی دوسرا آدمی محنت کرتے اس کو اپنا ٹیگ لگا دیں گے، دوسرے کی کتاب پر اپنے نام سے چھاپ دیں گے، اس طرح دوسرے کے کام کا پورا کریڈٹ خود لے لیں گے، یا دوسرے کے کام کو چھپا دیں گے، صرف اپنی محنت کو ظاہر کریں گے۔ اس طرح کے بہت سے اخلاقی خرابیوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہ محنت، مشقت کرنا، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو ان کو دکھتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی صفت تھی، وہ تگودو نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اسٹرگل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آسمان سے بھی غذا آ رہی تو کھائیں گے پئیں گے، بس ہم آرام سے بیٹھیں گے۔ ہم کو جہاد کرنا یا جا کے جو ہے اپنے آبائی مقام کو جو ہے اپنے تصرف میں لینا، یہ ان کو بڑا مشکل دکھتا تھا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ آج یہی مسائل ہے، ہم کو دکھتا ہے کہ بھائی اسٹرگلنگ نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ داخل ہو اس بستی میں، اور فرمائے فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تم جو جہاں چاہے وہاں سے کھاؤ پیو، فَكُلُوا مِنْهَا جہاں چاہے بے روک ٹوک کھاؤ۔ اس شہر میں داخل ہو کر، چونکہ بڑے باغات ہیں وہاں، بڑے بڑے باغات ہیں اور کئی ہم اقسام کے میوے ہیں، تو اللہ کا حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم وہاں جاؤ اور تم وہاں کھاؤ جو چاہے میوہ بے روک ٹوک۔ تو اب یہ چاہتے تھے کہ بھائی ہم جا کے کھائیں گے بے روک ٹوک، لیکن وہ عمالقہ کی موجودگی میں نہیں جائیں گے، ہم وہ موسیٰ علیہ السلام جا کے ڈیل کر لے، ہم خالی میوہ کھانے جائیں گے، اس میوے کے لیے محنت نہیں کریں گے، یہ ان کا ذہن تھا۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ چونکہ یہ بیت المقدس مبارک مقام ہے، یہاں جانے کا حکم ہوا، تو معلوم ہوا کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیسا داخل ہو، تو فرماتے اللہ تعالیٰ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تو تم دروازے میں جو ہے اپنے سر کو جھکائے ہوئے یا وہاں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ تو معلوم ہوا متبرک مقامات پر ادب سے حاضر ہونا چاہیے، جو برکت مقامات ہیں، برکت والے مقامات ہیں، کیونکہ بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں۔ بیت المقدس وہ سٹی وغیرہ تو بعد میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوئے، لیکن چونکہ وہ مقام پہلے سے انبیاء کا مقام ہے، تو وہاں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑے ادب کے ساتھ داخل ہو، اور اس مقام کی تعظیم لازم ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی سجدہ، لیکن چونکہ وہ مقام انبیاء علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے، تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے شہر مبارک ہوتے ہیں، کیونکہ بیت المقدس شریف جو ہے انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صالحین سے، انبیاء سے جن جگہ کو نسبت ہوتی ہے اس کو شعائر اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ، اللہ کی نشانیوں میں شمار فرمایا اللہ تعالیٰ، جیسے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ،
بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے. کیوں؟ کیونکہ سید حاجرہ وہاں دوڑی تھی، وہ وہاں آپ چلی تھی، تو آپ کو اس سے نسبت ہوئی حضرت حاجرہ کو، تو اللہ نے کہا اللہ کے نشانیوں میں سے. اس طرح جو ہے بزرگوں کے قرب میں نیکیاں اور توبہ قبول ہوتے ہیں. اللہ والوں کے قرب میں نیکیاں بھی قبولیت حاصل کرتے ہیں اور توبہ بھی قبول ہوتی ہے اللہ والوں کے قرب میں. اسی لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں کئی صالحین کے لیے، کئی اولیاء اللہ، کئی محدثین، کئی ائمہ اہل بیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یتبرک، ان کے قبر سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے، برکت حاصل کی جاتی ہے، بلکہ ان کے قرب میں جو ہے نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اولیاء اللہ کے قرب میں، صالحین کے قرب میں جو ہے. اسی لیے جو ہے اصحاب کہف کے قرب میں قرآن نے ذکر کیا لنتخذن علیہم مسجدہ، کہے اصحاب کہف کے قبور کے پاس ہم ضرور بھی ضرور مسجد بنائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ذکر فرمائے سورہ کہف میں، تو یہ نہیں کہے کہ ان لوگوں نے ایک عجیب رسم ایجاد کی. اللہ نے کوئی ناپسندیدگی کی بات نہیں ذکر کی. اللہ تعالیٰ جب اصحاب کہف کے قرب میں مسجد تعمیر کرنے کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے خاص طور پر منشن کیے. تو معلوم یہ ہوا کہ صالحین کے قرب میں دعائیں قبول ہوتی ہے، صالحین کے قرب میں نیکیاں قبول ہوتے ہیں، صالحین کے قرب میں جو ہے توبہ قبول ہوتی ہے، صالحین کے قرب میں نیکیوں کے کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. پھر اس طرح فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا بنی اسرائیل کو یہاں فرما رہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. اب بنی اسرائیل کو کہا جاتا کہ بھائی تم کیسے داخل ہو؟ استغفار کرتے ہوئے داخل ہو، توبہ کرتے ہوئے داخل ہو، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے داخل ہو. تو ہر گناہ کی توبہ کا حکم الگ ہے. جو گناہ علانیہ ہوتے ہیں فقہاء کرام نے ذکر کیا اس کی توبہ علانیہ پبلکلی ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ تو آپ کے بارے میں یہ بدگمانی میں مبتلا رہیں گے کہ فلاں نے تو ایسا جملہ کہا یا فلاں شخص نے تو ایسا کام کیا. تو اس لیے فرمائے کہ گناہ جب پبلکلی کرے تو توبہ بھی پبلکلی کرنا چاہیے، اور جو گناہ پوشیدگی میں ہوئے، چھپے ہوئے حالت میں ہوئے، پبلکلی نہیں ہوئے، تو وہ گناہوں کی توبہ جو ہے تنہائی میں کرنا چاہیے. اور گناہوں کو جو ہے چھپانا چاہیے، اپنے گناہ جو ہے پبلکلی نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی گناہ ہو گیا تو لوگوں کی نالج میں بھی نہیں لانا چاہیے. حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین. حضور فرمایا میرا ہر امتی کی بخشش ہو جائیں گی سوائے وہ لوگ جو پبلکلی گناہ کیے یا گناہ تنہائی میں کیے اور لوگوں کو اس کا ذکر کر دی. فرمایا ان کی جو ہے معافی، ان کو معافی نہیں دی جائے گی، ہر ایک کو معافی دے دی جائیں گی سوائے وہ لوگ جو گناہ علانیہ کرے یا رات میں چھپ کر کرے. اب حدیث میں آگے آتا ہے اور لوگوں کو بتا دیا میں ایسا ایسا کرا، جھوٹ بول کے بول رہے میں ایسا ایسا جھوٹ بولا، چوری کر کے بول رہے، بس بچے نوجوان بچے ہیں غیر محرم لڑکی سے ملاقات کی، آگے بول رہے بھائی گیا تھا بھابھی کے ساتھ مل کے آیا. مطلب یہ سب گناہ ہیں، اس کو لوگوں کے نالج میں لا رہے. تو حضور نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول یا فلان عملت البارحة كذا وكذا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ ظاہر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمائے ایک آدمی نے رات میں گناہ کا کام کیا، ثم يصبح، پھر وہ صبح کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ رکھے، وقد سترہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس گناہ پر پردہ رکھے، ابھی لوگوں کے نالج میں نہیں ہے وہ گناہ، کیونکہ رات کی تاریکی میں کیا، وہ خود اکیلا ہے، دوسروں کے علم میں نہیں. لیکن فیقول، وہ آدمی کیا کہتا ہے لوگوں کو بول رہا یا فلان، اے میرے دوست، اے میرے جاننے والے، عملت البارحہ کذا و کذا، کل رات میں ایسا ایسا کرا. یعنی اب اپنے گناہ دوسروں کو سنا رہے، رات میں بیٹھ کے یہ مووی دیکھا، یہ جو ہے فلم دیکھا، یا یہ شخص سے جو ہے وہ فلاں لڑکی سے چیٹنگ کیا، مختلف چیزیں دوسروں کو سنا رہے. حالانکہ حضور نے فرمایا وقد باتا یسترہ ربہ، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جو ہے یسترہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے اس کے گناہ پر پردہ رکھا تھا، لوگوں کے علم میں نہیں تھا، لیکن وہ لوگوں کو بتا گیا. پھر فرمائے وَيُصْبِحُ، صبح ایسا کیا کہ اب وہ لوگوں کے سامنے جو ہے اپنے اس گناہ کو جو ہے بتاتا ہے جو گناہ پر کو اللہ نے پوشیدہ رکھا تھا. تو گناہوں کو جو ہے ظاہر کرنا جو ہے ہمارے پاس شریعت میں منع ہے. گناہ کرنا ایک جرم، پھر دوسروں کو اس پر وٹنس بنانا، گواہ بنانا، لوگوں کی نالج میں لانا، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے. تو انسان جو ہے اجتناب، پہلے تو گناہ ہی نہ کرے، پبلکلی بالخصوص نہ کرے، پھر اگر تنہائی میں کسی مقام پر گناہ ہو گیا
جو لوگ اس کے اس گناہ سے واقف نہیں ہیں ان کو نالج میں نہ لائے، چاہے دوست ہو، بھائی ہو، کلوز فرینڈ ہو، کوئی بھی ہو، ان کو اپنے گناہ پر گواہ نہ بنائے، کیونکہ حضور نے فرمایا کل امتی معافی، ہر امتی میرا بخشا جائے گا، الا المجاہرین، سوائے وہ لوگ جو اپنے گناہ کو ظاہر کر دے، ڈسکلوز کر دے۔ تو اس طرح جو ہے ہر گناہ کی توبہ کا حکم الگ ہے، جو گناہ پبلکلی ہو اس کی توبہ پبلکلی، جو گناہ سیکریٹلی ہو اس کی توبہ سیکریٹلی۔ اس طرح رب تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ ہے، مگر ملتی خاص خاص مقامات پر ہے، ہر جگہ رحمت الہیہ، گویا کہ جو ہے وہ مقامات رحمت الہیہ کے مراکز، وہ اللہ کی رحمت کو ریسیو کرنے کے جو ہے سینٹرز اور سٹیشنز ہیں۔ ملتی ہر جگہ ہے رحمت، ہر جگہ، لیکن ملتی خاص مقامات پر، جیسے اللہ نے خود فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لے تو وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، اب یا توبہ کی قبولیت کے لیے، توبہ عطا کرنے کے لیے، توبہ کی قبولیت کے لیے، توبہ کی قبول ہونے کی اور مغفرت کی سند دینے کے لیے فرما رہے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، فرما رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ رحمت ہر جگہ ہے، بخشش کہیں بھی ہو سکتی، لیکن اس بخشش کی سند لینے کے لیے، مغفرت لینے کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو۔ اس طرح جو ہے عبادتوں کے لیے بھی جو ہے عبادت بھی رحمت الہیہ ہے، عبادت کا قبول ہونا بھی رحمت ہے، اس طرح جو ہے توبہ کا قبول ہونا بھی رحمت ہے۔ تو یہ جو ہے انبیاء کے قرب میں، صالحین کے قرب میں جو ہے اس کی برکت ہے۔ تو وہاں پر جو ہے جیسے کہ اصحاب کہف کے ہم نے واقعے میں ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ہے مسجد بنائے اصحاب کہف کے قرب میں، اصحاب کہف کے قرب میں مسجد بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو قوم غالب آئی، جو اصحاب کہف کے ساتھ والے لوگ تھے، مطلب ان کے بعد والے، ان کے فالوورز جو تھے، انہوں نے کہا ضرور ہم ایک مسجد بنائیں گے، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم اصحاب کہف کے قرب میں ایک مسجد بنائیں گے۔ تو اولیاء و صالحین کے قرب میں نمازیں قبول ہوتی ہے، نمازیں قبول ہوتے ہیں، نمازیں قبول ہوتی، اور روزے قبول جو ہے دعائیں قبول ہوتے ہیں، اور توبہ قبول ہوتی ہے، درجہ جو ہے آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے ان کے قرب کی برکت سے۔ ان کی نیک لوگ، صالح بندوں کی بات الگ ہے، ان کی قبولیت کے وہ مقام اور مراکز ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے داخل ہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہو اور ہماری خطائیں بخش دیے جائیں، نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور محسنین کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ بھئی تم ان دعاؤں کے ساتھ جو ہے داخل ہو بیت المقدس شریف میں۔ تو متبرک مقامات پر حاضری بھی کی تمنا بھی رکھنا چاہیے، خواہش بھی رکھنا چاہیے، حاضر ہونا بھی چاہیے، وہاں دعائیں بھی کرنا چاہیے، اور وہاں پر جو ہے عبادتیں بھی کرنا چاہیے۔ عبادت اللہ کے لیے ہے، دعا بھی اللہ ہی سے ہوں گی، اور توبہ استغفار بھی اللہ ہی سے کریں گے، لیکن بزرگوں کی ذات کا اور ان کے مقام کا وسیلہ اور توسل لیتے ہوئے کہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ، ان کے مقام کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر دے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، زکریا علیہ السلام وہاں آئے تو کہے انا لک ھذا، بولے یہ میوے کہاں سے آئے آپ کے پاس بن موسم کے؟ تو قالت ہوا من عند اللہ، تو حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کے پاس سے، من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ تعالیٰ نے کہا وہیں پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، اس لیے بیٹے کے لیے۔ تو اولیاء کے قرب میں سیدہ مریم نبی نہیں ہے، ولیہ ہے، ولیہ کے مقام پر، اولیاء کے مقام پر دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء کو وہاں دعا کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام جہاں دعا کرے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیں گے، لیکن ان کے مقام پر دعا کرنے سے کرنا یہ اولیاء اللہ کی سنت ہے۔ اب آپ حیدرآباد گئے، حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کر آپ دعا کر رہے ہیں، حضرت پیر سیدی مرشد غوثی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اس طرح جو ہے شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی کے قرب میں دعائیں کر رہے ہیں۔ تو بزرگوں کے قرب میں دعائیں قبول ہوتی ہے، بزرگوں کے قرب میں جو ہے توبہ قبول ہوتی ہے، بزرگوں کے قرب میں جو ہے درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو ہم کو جو ہے یہ اہتمام کرنا چاہیے، بزرگوں کے مقامات کا احترام کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہو، اور جو ہے تعظیم بجا لاتے ہوئے بیت المقدس شریف میں داخل ہو۔ کیوں؟ کیونکہ بیت المقدس انبیاء اور صالحین کا مقام ہے۔
تو وہاں باادب داخل ہو. اسی لیے یہاں سے ہی یہی آیات سے اہل السنہ والجماعہ نے اخذ کیا. ہم بزرگان دین کے جب بارگاہوں پہ جاتے ہیں تو بہت پہلے اپنے چپل نکال لیتے ادب، اب باوضو ہو کر ادب کے ساتھ جو ہے سر جھکا کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ بڑے متبرک مقامات ہیں، وہاں اللہ والے ہیں، وہاں ادب سے جانے کا جو ہے، جہاں انبیاء اور صالحین ہوتے ہیں، یہ اللہ کا منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ وہاں باادب داخل ہو، اس لیے ہم ادب کے ساتھ جاتے ہیں. اس طرح جو ہے اس آیت مبارکہ کے نتیجہ اور سبق کے طور پر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور مزید انعامات عطا کرنے کے لیے، مزید نعمتیں دینے کے لیے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہاں پر بیت المقدس جانے کا حکم فرمائے، لیکن وہ قوم عمالقہ سے ڈر گئے، وہ اس چیلنج سے منہ چھپائے. تو یہ بات کو سمجھیے، یہ بات بڑا پیارا نقطہ ہے کہ کیا وجہ ہے بنی اسرائیل جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فضلنا علی العالمین، ان کو ہم نے عالمین پر فضیلت عطا کیا. اور بعد میں حالت کیا ہو گئی ان کی؟ ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی. ایک یہ پیک اور یہ بلندی ہے کہ وہ جو ہے عالمین پر فضیلت یافتہ بتایا گیا ماضی میں، پاسٹ میں، اور دوسری یہ ہے پستی، یہ بتائی گئی ان کی ڈاؤن فال کہ ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی. تو یہ عالمین کی بادشاہت سے ذلیل قوم ہونے کے لیے یہ جو پورا سفر جو طے کیے، وہ لوگ جو غلطیاں کیے ہیں، جو فلاز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بڑے تفصیل سے بیان کرتے ہیں. اور وہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم کو اللہ نے خیر امت بنایا، تو ہم اپنے اعمال سے، اپنے معاملات سے، ویسے تو اب رسول اللہ کی بعثت اور رسول اللہ کی موجودگی کی وجہ سے ایسے ایسے اس امت میں افراد ہے کہ ایک ایک فرد خود جو ہے امت واحدہ ہے، اور اس کی وجہ سے کبھی جو ہے یہ امت، وہ صالحین اور بالخصوص رسول اللہ کی نسبت سے کبھی بھی جو ہے امت محمدیہ جو ہے اوور آل مجموعی طور پر جو ہے ذلت و رسوائی سے دوچار نہیں ہوں گی. کچھ گروپس، کچھ انڈیویجلس، کچھ افراد جو ہے شرمندہ ہو سکتے ہیں. کیوں ہوں گے؟ کیونکہ وہ فالو کریں گے فوٹ سٹیپس آف بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. ریسنٹلی میں جو ہے یہیں کے ایک بڑے جو ہے مطلب شخصیت کا بیان سن رہا تھا، وہ بڑی حقارت کے ساتھ جو ہے سعودی عرب کے بادشاہ کے بارے میں بول رہا تھا کہ بھائی ان کے پاس پیسہ بہت ہے، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ایک چیز کے لیے ہمارے محتاج ہے. اس طرح میں نے پھر بادشاہ کو کہا کہ جو ہے تمہارے پاس پیسہ بہت ہے وغیرہ، اس طرح مطلب انتہائی ذلت کے ساتھ جو ہے ان کو ڈانٹتے ہوئے، ڈپٹتے ہوئے، ان کو ذلیل کرتے ہوئے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو ہے سعودی کے بادشاہوں کا، پرنس کا. اس طرح اور دیگر جو مڈل ایسٹ کی مسلم بادشاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی کمفرٹ زون میں، وہ جو ہے وہ جو حرکت و عمل سے جو مسلمانوں کو جو جوڑا گیا اس سے پیچھے ہے. تو آج بھی اگر ہم چیلنجز سے بھاگیں گے، اسٹرگلنگ سے بھاگیں گے، خدمت دین اور اقامت دین سے بھاگیں گے، تو ہوں گا یہ کہ پھر خدا نخواستہ ہم اور ہمارے اولادیں یا نسلیں یا ہمارا سوسائٹی کے لوگ، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بڑے جو ہے تکالیف سے دوچار ہوں گا. تو یہ جو چیلنجز آتے ہیں وہ ہم کو بلڈ کرنے کے لیے آتے ہیں، ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو وی ہیو ٹو فیس اٹ، کوشش کرنا چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے مضبوط کرے، اور ہم تمام کو جو ہے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب سے وہ کام لے جس سے وہ راضی ہوتا ہو، اور اس کام سے جوڑے رکھے جس سے وہ راضی ہوتا، اور ان کاموں سے دور رکھے جس سے وہ ناراض ہوتا. جیسا کہ ہمارا جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق تبرکن میں ایک حدیث شریف ذکر کر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس کو امام حاکم نے مستدرک میں ذکر فرمایا، ان ابی طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ووجبت له الجنہ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو کوئی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جنت اس پر واجب ہو گئی، یعنی سچے دل سے. ومن قال سبحان اللہ وبحمدہ، اور جو کوئی سبحان اللہ بحمدہ کہا، اور کتنے دفعہ؟ 100 times، کتب اللہ له 1000 حسنۃ و24 حسنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے 1024 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 1024 جو ہے ریوارڈز لکھ دیتے ہیں. اگر کوئی 100 times جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جو ہے 1024 نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں. قالوا، صحابہ کی جماعت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لا یہلک منا احد،
या रसूलल्लाह तब तो हम में से कोई हलाक नहीं होगा, क्योंकि हम 100 नहीं कई कई दफा जब पढ़ेंगे तो 100 दफा का जब हजार से ज्यादा जब सवाब हासिल हो रहा है सुभान अल्लाह बिहम्दी कहने का, तो हम में से कोई शख्स हलाक नहीं होगा, यानी हमारे पास नेकियों की कसरत हो जाएगी। तो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया भला क्यों नहीं, जरूर, तुम में से कोई हलाक नहीं होंगे। इन्ना अहदकुम ला यजीउ बिल हसनाति लौ वुदिअत अला जबलिन अस्क़लतहु, हुजूर फरमाए कि तुम लोग यानी इस उम्मत के लोग, तुम लोग ऐसे आएंगे कि जब अपने नेकियों के साथ नेकियां लेकर आएंगे, वो नेकियां अगर पहाड़ पर रख दे तो नेकियों के वजन से पहाड़ जो है बैठ जाए, पहाड़ जो है क्रश हो जाए वो नेकियों के वेट से। सुम्मा तजीउन निअमु, फिर अल्लाह ताला अपनी नेमतें लाएंगे, फतज़हबु बितिलका, तो फिर क्या होगा, वो नेमतों के मुकाबले में नेकियों की कोई हैसियत ही नहीं रहेंगी हमारी। एक एक नेमत अल्लाह जो अता किया है, देखने की नेमत, सुनने की नेमत, बोलने की नेमत, सोचने की नेमत, यानी बेशुमार नेमतें। फिर नेमत ईमान, खास तौर पर नेमत गुलामी और जो है इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का जो शरफ हासिल हुआ, तो अल्लाह अब जब अपनी नेमतें लाएंगा तो वो पूरे नेकियां जो पहाड़ों के ऊपर रखी जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, वो नेकियां बिल्कुल हवा की तरह हो जाएंगे उसके सामने, कोई हैसियत ही नहीं रहेंगी अल्लाह की नेमतों के मुकाबले। सुम्मा यततावल रब्बु बाद ज़ालिका बिरहमतिही, फिर अल्लाह ताला अपने यमुन्न व यतफद्दल, अल्लाह ताला अपने फजल से, अपने रहमत से जो है फिर बंदों को जो है माफ फरमाएंगे और जो है अपनी रहमत के साथ मामला फरमाएंगे। यानी जन्नत में हम सिर्फ अपनी नेकियों से नहीं बल्कि रब के फजल से दाखिल होंगे। ये इशारा है कि हम कितने भी नेकियां लेकर जाएं, अल्लाह ताला के नेमतों के मुकाबले में हमारी नेकियां फीके और मांद पड़ जाएंगी। फिर अब हमारी बख्शिश और मगफिरत कैसा होंगी, वो अल्लाह के फजल से होंगे। हाँ, नेकियों को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करके फिर उन नेकियों से अल्लाह ताला हमारे दर्जात भी बुलंद करेंगे, कई चीजें, लेकिन वो सब भी फजल इलाही है। वो नेकियों को कबूल करना भी फजल इलाही, वो दर्जात को बुलंद करना भी फजल इलाही, वो नेकियां कराना हमसे, हम दुनिया में जो नेकी कर रहे हैं ये भी फजल इलाही। तो हम सर तपा अल्लाह के फजल से जो है में घिरे हुए, तो अल्लाह ताला हमको हमेशा अपने फजल में रखे, हर अमल हमारा उनके फजल के मुताबिक हो, अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए। अल्लाह का हुक्म है बस अल्लाह मिन फजली, अल्लाह से उसका फजल का सवाल करो, तो अल्लाह ताला जो है अपने फजल से हमको जो है अपना फजल अता फरमाए, हमारे वालिदैन को, हमारे अहल वयाल को, हमारे बेटा बेटियों को, हमारे आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला दीन और दुनिया में हर मुकाम पर जो है अपना फजल अता फरमाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का जो नेमत अता फरमाए ये भी फजल इलाही है। अल्लाह ताला उस नेमत को भी जो है हमेशा हमेशा हमारे साथ कायम रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।